बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आम शहरी आरिफ हमीद भट्टी। आज लाहौर से अहम तरीन खबरों के साथ। नाज़रीन, बदकिस्मती ये है, हाकिम वक़्त एक अल्लाह को भूल कर दुनिया में अल्लाह बनाते जा रहे हैं। मुझे आज दुख हुआ जब मैंने मौजूदा वज़ीर फ़िनांस या एडवाइज़र फ़िनांस मिफ्ता इस्माइल साहब का लंदन में एक तकरीर सुनी। उन्होंने कहा, इमरान खां पुरानी आयात का रेफरेंस देता है। वो बदनसीबो अमेरिका की हमायत लेने के लिए अपनी रब की हाकमियत से क्यों आशना हो रहे हो? इमरान खां की हुकूमत आपने गिरा दी। दूसरी तरफ ना, पाकिस्तान में इस वक्त जितनी अदम इस्तेकाम पैदा हो चुका है, इख्तलाफ राय नफरतों में बदल गया, इससे पहले नहीं। पाकिस्तान की 22 करोड़ आवाम ये बात किसी भी सूरत पे तस्लीम करने के लिए तैयार ही नहीं कि पाकिस्तान की मुंतखब हुकूमत साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खां को अमेरिका की साजिश और मुदाखलत की वजह से निकाल दिया जाए, कौम इसको मानने लगी और इतनी बेचैनी बढ़ती जा रही है। और इस सिलसिले में खसूसन मैं रिटायर्ड फौजी अफसरान और जवानों को सलूट करता हूँ, वो मानने के लिए तैयार ही नहीं और वो इसको मरासले की हकीकत जानने के लिए आखिरी हद तक जाने के लिए तैयार हैं। ये तो साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खां मेरी नज़र में गलती कर रहे हैं, उन्हें फौरी तौर पर कॉल देनी चाहिए। वो मरासला लिखा गया, सुना है, जानबूझ के उस वक़्त के वज़ीर आज़म इमरान खां तक नहीं पहुंचा, पहले किसी और के पास चले गया। पीटीआई के रहनुमाओं के मुताबिक वो तो एक मुहिब्बे वतन पाकिस्तान ने इमरान खां को पहुंचा दिया, वरना उनकी हुकूमत ख़त्म हो जाती और उनको मरासले का पता भी ना चलता कि अमेरिका में साजिश हुई। अमेरिका के सफ़ीर को बुला के ये आर्डर दिया गया। लेकिन अमेरिका जितनी मर्जी साइंस में तरक्की कर ले, मिसाइल बना ले, एटम बम बना ले, लेकिन वो रब नहीं बदलता। अल्लाह एक है, क्योंकि रब्बुल आलमीन है, वो कुल कायनात का रब है। जो उसको भी नहीं मानता वो उसका भी अल्लाह है। नाज़रीन, साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खां से बहुत ज़्यादा उनके दौर में यकीनन करप्शन का ख़त्म नहीं हो सका, बहुत सारी शिकायतें आई। लेकिन बीइंग एक पाकिस्तानी, एक सहाफ़ी होने के नाते, अमेरिका कौन होता है कि अपने गुलामों के ज़रिए साजिश से हटाए। उसके बाद मुझे इस दौरान आखिरी 3 दिन इमरान खां की इक़्तिदार में जो जो कुछ हुआ, मैं उसमें पूरी तफसीलात नहीं बताऊंगा, लेकिन वो तकलीफ़ दे है। ना पाकिस्तान के लिए बेहतर है, ना पाकिस्तान की अवाम के लिए बेहतर है। गुलामाना सोच के मनाज़र देखने में आए। और सालमो, अल्लाह से डरो, मत अमेरिका से डरो, मत अमेरिका से डरो। नाज़रीन, साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खां का लाहौर में ठाठे मारता हुआ इंसानों का समुंदर इस बात का मुंतज़र था कि इमरान खां इस्लामाबाद में कॉल देंगे और वो इम्पोर्टेड हुकूमत का खात्मा करेंगे, जिस पर लातदाद नारे लगाए गए। और आज कई दिनों से इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर का ट्रेंड नहीं रोक सके। ये एक दो आदमियों की सोच नहीं है। बात मेरी किसी एक सियासी जमात से हमदर्दी या ना पसंदगी की हरगिज़ नहीं है, हमायत या हमायत की नहीं है। लेकिन मैं अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हूँ और ग़ुलामी कबूल नहीं करूँगा, किसी भी सूरत नहीं करूँगा। चाहे जान जाती है, चाहे जान तो अल्लाह की इमानत है। जब भी जाना है रब के पास फ़ख्र से जाओ, क्योंकि मौत का वक्त उसने मुकर्रर किया है। ना मौजूदा सूरत हाल में आ जाते हैं। अब इतलात ये आ रही हैं कि ये मरासला जो अमेरिका ने साजिश लिखी थी कि इमरान खां की हुकूमत गिराई जाए, दूसरे लाए जाए और मैं मेहरबानी कर दूँगा। अब पाकिस्तान को, अमेरिका को ग़ुलाम बनाने के लिए, अमेरिका की ख्वाहिशात पूर्ण करने के लिए पिछले चंद दिनों से शहदा की तादाद में इजाफा हो रहा है। अफगानिस्तान में कल हमला की भी खबरें आ रही हैं, तो हम इसकी तस्दीक नहीं हो सकी। मौजूदा हुक्मरान जो कहते थे इमरान खां नाअहल है, उसकी टीम नालायक है, उसे कुछ नहीं आता, उसने मुल्क में महंगाई कर दिया, 15 रुपये पेट्रोल बढ़ाया जा रहा है। और मुफ्ता इस्माइल जो इस वक्त अमेरिका में गए, उनकी गुलामी में उनको खुश करने के लिए कह रहे हैं कि इमरान खां जज्बाती आदमी है, वो अपनी तकरीरों में कुरानी आयात पढ़ता है, का हवाला देता है। और बदनसीबों, कुरान पाक का एक एक लफ्ज़
ہماری مسلمانوں کی رہنمائی کے لیے ہے، اس کے بعد کوئی کتاب نہیں آنی۔ اس پاکستان کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، غلام امریکہ نہیں۔ مفتاح اسماعیل صاحب، مجھے بہت صدمہ ہوا ہے آپ کی تقریر کا۔ اب ویسے عمران خان پہ الزام لگاتے اس نے نہیں کیا، اب کہا جا رہا ہے کہ مفتاح اسماعیل صاحب فناس کے نے امریکہ کو یقین دہانی کرائی ہے اپنے لیڈر شہباز شریف کے کہنے پہ، ہم پٹرولیم سے سبسڈی اٹھا لیں گے، واپس لے لیں گے۔ ناظرین، اس سے کم و بیش 40 سے 50 میں پٹرول مہنگا ہو جائے گا اور 1 لیٹر پٹرول ڈالوانے والے کی زندگی عذاب ہو جائے گی۔ ارب پتیوں کو تو نہیں پتہ چلے گا جن کے اربوں ماہانہ پروفٹ ہے۔ اور کہا جا رہا ہے بجلی سے بھی سبسڈی واپس لے لی جائے گی، گیس کی قیمت بھی بڑھائی جائے گی، اور آنے والے 6 مہینے آپ کے لیے مہنگائی بم لے کے غریبوں کے گھروں میں ایٹمی دھماکہ کرنے جا رہی ہے یہ موجودہ حکومت، صرف امریکہ کی خوشنودی لینے کے لیے وہ چند ڈالر بھیک میں ان کو دے دے۔ آئی ایم ایف کی سخت شرائط مانی جانے کی اپروول دے دیا نواز شریف صاحب نے بھی اور شہباز شریف نے بھی، اور پاکستان پر اب مہنگائی بم گرے گا، جس سے امریکہ کو تو یہ خوش کر کے اپنی حکومت کو طول دے سکتے ہیں، لیکن پاکستان میں زندگی کو بجائے مرنے کو لوگ ترجیح دیں گے۔ اللہ کا واسطہ ہے نہ کرو۔ ناظرین، دوسری طرف وزیر اعظم عمران خان صاحب نے ایک اچھا فیصلہ کیا۔ اس مراسلے کے بارے میں اب آہستہ آہستہ حقیقتیں آ رہی ہیں۔ میری ریٹائرڈ لاتعداد فوجی افسران سے بات ہوئی، جوانوں سے بات ہوئی، وہ ہم سے زیادہ غم و غصے میں ہیں، ان میں اشتعال ہے۔ انہوں نے کہا کہ عارف صاحب، آپ جانتے ہیں یہ مراسلہ پہلے کسی اور کے پاس آیا تھا، دبا دیا گیا، عمران خان کے پاس نہیں جانے دیا گیا، یہ تو اتفاقاً پہنچا، ورنہ پاکستان میں پاور رجیم، گورنمنٹ رجیم چینج کر دینی تھی، اور عمران خان کو پتہ بھی چلنا تھا اور عوام کو بھی نہیں پتہ چلنا تھا ہوا کیا ہے۔ یہ تو اتنی گنوانی سازش تھی جس کو اللہ تعالیٰ نے بے نقاب کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ اب اس کی حقیقت اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے کہ سپریم جوڈیشل کمیشن بنایا جائے اور اس کی نشریات پوری دنیا کو دکھائی جائے ڈائریکٹ۔ میری اطلاع ہے سپریم جوڈیشل کمیشن میں بھی اس سے عمران خان کو انصاف نہیں ملے گا، اس کی حکومت کو نہیں آنے دیا جائے گا، جو سازشیں تو نہیں بنائی جا رہی ہیں، لیکن حقائق آپ کو پتہ چل جائیں گے کہ دانستہ اور غیر دانستہ امریکن سازش میں آپ کے کون کون سے چہرے شامل تھے۔ یہ عوام کو جاننا ضروری ہے۔ پاکستان رمضان المبارک میں بنا، لا الہ الا اللہ محمد رسول، وہ کہ ہم سب لوگ مجھ سمیت اللہ کو تو مانتے ہیں، اللہ کی نہیں مانتے، لیکن حقائق سامنے آنے چاہیے۔ اس مراسلے میں کیا لکھا تھا نیشنل سیکورٹی کمیٹی کے پہلے اجلاس میں بھی کیا، اب اس کی تائید تو خود حکومت جو کل اس کو جعلی کہہ رہی تھی انہوں نے بھی کہہ دیا ہے۔ ناظرین، احسن اقبال اور حنا رحمانی نے بھی اس مراسلے کی تصدیق کر دی ہے۔ احسن اقبال صاحب نے محترم نے ایک انٹرویو میں بار بار ان سے کہا جی اس مراسلے میں عدم اعتماد لکھا تھا، انہوں نے اس کا انکار نہیں کیا، انہوں نے 5-6 دفعہ پوچھا لیکن انہوں نے تصدیق کر دی۔ یار، عمران خان کی حکومت سے مجھے غرض نہیں، مجھے پیپلز پارٹی نون لیگ سے کوئی بھی غرض نہیں، میرے لیے تمام لیڈر قابل احترام ہے۔ اگر آپ مان گئے ہو، اب آپ کو موجودہ حکومت کو جنہوں نے کل تک خط نہیں دیکھا تھا یا اس کے مندرجہ جات نہیں پڑھے تھے، سب کچھ آپ کے سامنے آ گیا، تو خدا کا واسطہ ہے اس غلطی کی اصلاح کرو، حکومت رکھ لو، لیکن لوگوں کو بتاؤ یہ سازش ہوئی ہے۔ ریٹائرڈ فوجی افسران، آپ نے پیچھے نہیں ہٹنا، ہم صحافیوں پہ بھی دباؤ ڈالا جا رہا ہے، کئی صحافی آپ کو فارغ ہوتے ہوئے ذبح ہوتے ہوئے نظر آئیں گے یا نوکریوں سے فارغ ہوتے ہوئے نظر آئیں گے، لیکن اب یہ وقت ہے، اللہ رب العالمین ہے، عزت اللہ سے مانگو۔ ناظرین، نواز شریف اور بلاول بھٹو کی ملاقات ہوئی اور اس میں مراسلے کا بتایا گیا، یہ تو سارا سچ نکل آیا ہے۔ کہتے ہیں بلاول بھٹو مراسلے میں کے بعد جاننے کی حقیقت پڑھ کے نواز شریف کو بھی مراسلے کی پورے مندرجہ جات بھیج دیے گئے، انہوں نے ایک ایک پڑھ لیا ہے۔ بلاول بھٹو کہتے ہیں جمہوریت کی قربانی ہے، ہاں نواز شریف کی جمہوریت کی قربانی ہے، ان سے ذاتی کوئی اختلاف نہیں ہے۔ شہباز شریف میرے لیے زیادہ قابل احترام ہے، حمزہ صاحب۔ نواز شریف اس لیے ہے کہ وہ ملک سے بھاگ گئے ہیں، ہاں قربانی ہے نواز شریف کی، ضیاء الحق کے ساتھ مل کے اس کی
مارشالہ کو ویلیڈیٹ کیا، اس مارشالہ میں بدترین انسانی تذلیل کی گئی، صحافیوں کو، انسانوں کو، سیاسی جماعتوں کو کوڑے مارے گئے، کیمپوں میں بند کیا گیا، ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی لگوائی گئی۔ یہ نواز شریف کی جمہوریت کے لیے قربانی ہے۔ ضیاء الحق کا جعلی ریفرینڈم کو پیسہ لگایا، یہ ان کی قربانی ہے۔ غیر جماعتی الیکشن کرائے 85 میں، یہ ان کی قربانی ہے۔ اس میں اربوں روپے لگا کے خرید و فروخت کی صحافیوں کو، یہ ان کی قربانیاں ہیں۔ محمد خان جنیجو کی پیٹھ پہ چھرا گاما، یہ نواز شریف کی قربانیاں ہیں جمہوریت کے لیے۔ 2 دفعہ پیپلز پارٹی کی حکومت گوائی، یہ ان کی جمہوریت کے لیے قربانی ہے۔ محمد خان جنیجو کی پیٹھ پہ چھرا بانا، سپریم کورٹ پہ حملہ کیا، یہ ان کی جمہوریت کے لیے قربانی ہے۔ بے نظیر کے لیے پمفلٹ میں ان کی تذلیل کی، شہین بے نظیر کی، یہ ان کی قربانیاں ہیں۔ 2 دفعہ ملک میں سودے بازی کر کے، 1 دفعہ سعودی عرب بھاگ گئے، اب لندن بھاگ گئے، یہ ان کی جمہوریت کے لیے قربانیاں ہیں۔ خدا کے لیے یہ مت درس دو، ہمارے لیے وہ قابل احترام ہے، ہمارا ذاتی رنجش ہو ہی نہیں سکتی، متعارف کھرب پتی آدمی حاکم ہے، ہمارا ان سے کیا مقابلہ۔ لیکن جمہوریت کو بدنام نہ کرو، منی کو بدنام نہ کرو۔ 2 دفعہ بلاول صاحب آپ کی والدہ کی حکومت انہوں نے گرائی۔ آپ کی والدہ کے بارے میں جو فملہ، آپ کے والد کو 2 دفعہ انہوں نے 12 سال اندر رکھا۔ آپ نے سیاسی اتحاد کرنا ہے۔ عمران خان نے بھی سیاسی اتحاد ان کو کہا، جن کو ڈاکو کہتے تھے، جن کو ملک دشمن کہتے تھے۔ لیکن ناظرین، اس دھمکی میں مراسلے کے بعد اب یہ مراسلہ حقیقت بن چکا ہے، اور اس کے مندرجہ جات اگر حکومت سیکرٹ کہتی ہے، اس خط کو نہ بھیجو۔ جو اس میں تحریر کیا، کیا اس میں عدم اعتماد کا لفظ ہے؟ کیا یہ دھمکی دی گئی ہے؟ اگر عمران خان رہا تو آپ کو مشکلات کا سامنا ہوگا، اگر چلا گیا تو اس کے مندرجات کو مطالبہ کرتی ہے ان کے سامنے لائیں۔ آپ نہ لاؤ، اللہ بھیجے گا، کب بھیجے گا مجھے یہ نہیں پتا۔ ناظرین، دوسری طرف پاکستان میں اس مراسلے کو ہضم نہیں کیا جا رہا۔ عمران خان اگر اعلان نہیں کرتے تو قوم اس غلامی کو قبول نہیں کرے گی، اس خود مختاری پر سودا نہیں کرے گی۔ عمران خان کی منتظر ہے قوم کہ اس مراسلے کی حقیقت جاننے کے لیے اگر سازشوں سے یہ حاکم آئے ہیں تو انہیں ایک دن بھی نہیں رہنا چاہیے۔ اگر امریکن کی سازش نہیں ہے، اگر اربوں روپے لگا کے خرید و فروخت نہیں کی گئی، اگر مراسلہ سچا ہے اگر ہے تو پھر یہ حکومت ہے، ورنہ اس حکومت کو ایک دن بھی نہیں رکھنا چاہیے۔ حکومتیں پہلے بھی نون لیگ نے 3 دفعہ کی، ہمیں کیا اعتراض ہے؟ اور ووٹ دیتے ہیں آپ۔ نو پیپلز پارٹی نے کی، یہ بھی آپ تھی، لیکن امریکہ کی سازش پہ ریٹائرڈ فوجی افسران، آپ سے یقین ہے کہ آپ بھی نکلو، ہم بھی اپنے لیول پہ اپنا جہاد کریں گے جتنا کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا برائی کو روکنے کے لیے ہاتھ سے روکو۔ یہ جن کو اللہ نے ہاتھ سے روکنے کی طاقت دی ہے، یہ ان پر ابھی امانت ہے اللہ کی کہ وہ ان کو ہاتھ سے روکیں، جو غیر ملکی سازشوں کو اور غیر ملکی غلاموں کو، غداروں کو پاکستان میں مسلط کریں۔ یا زبان سے کہو جتنا کر، یا دل میں برا جانو، خدا را اس برائی کو دل میں برا جانو اگر برائی ہے تو۔ ناظرین، موجودہ مراسلہ پاکستان میں اہم مسئلہ بن چکا ہے، اسے نہ اب قوم قبول کری ہے، نہ ریٹائرڈ فوجی افسران نے اس بارے میں بہت سارے حقیقت ہم تک یہاں پہنچائی ہے، ہم ان کے بھی مشکور ہیں۔ پاکستان اس طرف خانہ جنگی کی طرف دھکیلا جا رہا ہے۔ اگر عمران خان صاحب، آپ حکومت آپ کو ملے نہ ملے، اس مراسلے کی حقیقت جاننے کے لیے آپ لوگوں کو کال دینی ہوگی، یہاں کہیں کہ آپ نے غلط کیا ہے۔ احسن اقبال اور ہنا ربانی کھر نے، احسن اقبال نے بار بار ٹالا ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ عدم اعتماد لفظ لکھا ہے اس مراسلے میں، انہوں نے بھی تصدیق کر دی۔ سلامتی کونسل کمیٹی نے بھی 2 دفعہ سلیو کر دی، وہ مراسلہ آیا تھا، پہلے کسی اور کے پاس آیا تھا، پھر عمران خان کے پاس آیا۔ اب مفتیٰ اسماعیل صاحب، یہ لفظ امریکہ میں جا کے مت کہیں کہ عمران خان قرآنی آیات کا حوالہ دیتی، یہ اچھی بات ہے۔ کاش عمران خان بھی قرآنی آیات اور حدیث مبارکہ پر، اور میرے گناہ گار سمیت بھی اللہ ہمیں اس پہ چلنے کی عملاً توفیق دے تو ہماری دنیا اور آخرت سبر جائے گی۔ یہ صافت رہے نہ رہے، یہ زندگی رہے نہ رہے، یہ حکومت رہے نہ رہے، رب راضی ہو گیا تو سب راضی ہو گیا۔ اللہ ہم سب کو عملاً ایسا بنا دے کہ تو ہم سے راضی ہو جائے۔ یا اللہ پاکستان کے خلاف جو سازش کر رہے ہیں، جو اس کے اعلیٰ کار ہیں، ان سب کو بے نقاب کر اس رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں، یہ پاکستان رمضان میں بنا تھا۔ مجھے کسی بھی حاکم وقت سے، کسی بھی سیاسی جماعت سے ذاتی کوئی دشمنی نہیں، یہ تو جانتا ہے، لیکن پاکستان میں کرپشن کا خاتمہ ہو، پاکستان کا عام شہری ترقی کرے، اس کو حقوق ملے، غیر ملکی طاقتیں ختم ہوں۔ ہماری موجودہ حکمرانوں سے گزارش ہے
امریکہ کے کہنے پہ ایک دفعہ دوبارہ اس کے لیے افغانستان میں جنگ نہ شروع کیجیے گا، اپنے ہی مسلمانوں کو مت ماریے گا۔ آگے 80 کروڑ شہادتیں دے کے پاکستان کی پاک فوج نے دن رات اپنے افسر اور جوان لاتعداد شہید کرا کے اس ملک میں امن کا سفر کا آغاز کیا ہے۔ اللہ پاکستان کو امن، ترقی اور خوشحالی کی طرف لے جا، اور جو بھی پاکستان کے خلاف سازش کر رہا ہے، کروا رہا ہے یا اس کا حصہ بن رہا ہے، ان کو تو بے نقاب کر۔ اللہ تعالیٰ سیاست دانوں کا کام ہے، لیکن سازش ناقبول، امپورٹڈ حکومت نامنظور نہ ان ساری صورتیں حالات تک رکھی۔ حالات زیادہ کشیدگی کی طرف جا رہے ہیں، ادارے بھی اس کی لپیٹ میں آ رہے ہیں۔ اللہ کرے کہ ہمارے ملک میں تمام ادارے آئین اور قانون کے مطابق اپنا کردار ادا کرتا رہیں۔ پاکستان زندہ باد۔